अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। परवेज़ इलाही की बारीक वारदात और आसिफ अली जरदारी साहब का सख्त तरीन बयान, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जो सख्त तरीन चैलेंज है उसने इमरान खान साहब की सियासत को एक मरतबा फिर भंवर में फंसा दिया है। और इस सारी जो सिचुएशन है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि 3 दिन पहले ये ऐलान हुआ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब से मिलने आएंगे, और 3 दिन गुजरने के बाद 2 मरतबा परवेज़ खटक साहब के ज़रिए मिन्नत समाजत कराने के बाद आज आखिरकार चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पे ना सिर्फ एंट्री डाल दी, बल्कि इस एंट्री डालने से पहले उन्होंने एक ऐसा चारा डाल दिया जिसके बाद अब इमरान खान साहब को अपना ये जो पंजाब असम्बली की तहलील करके पाकिस्तान की सियासत को एक हंगामे से दो चार करने का जो मंसूबा था वो भी अब सबूताज होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ ये जो सियासत के सुल्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने एंट्री डाली है, और जिस तरीके से उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान साहब को चैलेंज किया है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में, ये कहते हुए कि तू असम्बलियाँ तोड़ के वहाते सही, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर कुछ गहमा गहमी होने वाली है, कुछ नई जो पॉलिटिकल एक लड़ाई है वो शुरू होने वाली है। और इस सारी लड़ाई के अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि 2 सियासी शख्सियात का किरदार सबसे ज़्यादा अहम होगा, और ये वही 2 सियासी किरदार हैं जिनका मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया, यानी चौधरी परवेज़ इलाही और आसिफ अली जरदारी। आप यकीनन जानना चाहते होंगे कैसे। सीधी सी बात है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त पंजाब में एक ऐसी पोजीशन पर बैठे हैं जहां पर अगर इमरान खान साहब की ख्वाहिश कि जनाब पंजाब असम्बली को तोड़ दिया जाए, उस ख्वाहिश के आगे अगर वो सर झुका दें और असम्बली की तहलील की एडवाइस पर दस्तखत करके गवर्नर को भिजवा दें, तो इमरान खान साहब का एजेंडा पूरा हो जाएगा। अगर वाकई वो असम्बलियाँ तोड़ने में और पाकिस्तान को एक नए इंतखाबात की तरफ ले जाने में संजीदा हैं, लेकिन अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब टांग पे टांग रख कर बैठ जाएं और इमरान खान साहब की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें, तो फिर क्या होगा? फिर तो असम्बली डिसॉल्व नहीं होगी। और अगर ये काम इतना ही ज़्यादा आसान होता तो एक मुलाकात जो इमरान खान साहब ने करनी थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए, उसके लिए इमरान खान साहब को 72 घंटे इंतज़ार ना करना होता। नुसरत फ़तेह अली खान की वो जो है ना, वो कॉलियाँ ना सुनी होती, आ जा तैनू अखियाँ उड़ीक दियाँ लगा के वो बैठे ना रहते, क्योंकि अगर उनके तमाम जो रवाबत है वो बिल्कुल दुरुस्त होते तो उधर से पैगाम जाना था कि जनाब इमरान खान साहब मिलना चाहते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ठक करके गाड़ी जो है वो ज़मान पार्क के आगे लग जानी थी, प्रोटोकॉल लग जाना था, रूट लग जाना था, सड़कें बंद हो जानी थी। 5 मिनट के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने क्लब रोड से निकलना था और ज़मान पार्क पहुँच जाना। 5 मिनट भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा फासला है नहीं, लेकिन ये मुलाकात हो नहीं सकी। एक दिन चौधरी साहब पिंडी चले गए, फिर वहाँ पर इस्लामाबाद चले गए। इस्लामाबाद में जाकर उन्होंने परवेज़ खटक से मुलाकात की। परवेज़ खटक से मुलाकात के अंदर उन्होंने अपनी शराइत पेश कर दी कि भाईजान असम्बली तोड़ना तो चले, कोई बात नहीं, वो तो तोड़ देते हैं, लेकिन ये देख लें कि उसके बाद क्या करना है। ये पंजाब के जब इलेक्शन होंगे तो फिर अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, मुस्लिम लीग काफ को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर आप हमें सपोर्ट करेंगे, कहां कहां पर हमने आपको सपोर्ट करना है। ज़रा एक दफ़ा बैठ के ज़रा गलबातें कर लिए तो उसके बाद हम असम्बली तोड़ देंगे। और जो चार्टर ऑफ डिमांड था इतना लंबा था, वो लेके परवेज़ खटक साहब आ गए लाहौर। और लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो गुफ्तगू है उसके अंदर यकीनी तौर पर मुझे नहीं लग रहा कि कोई डेडलॉक इस हवाले से जो पैदा हुआ था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आज परवेज़ खटक साहब को दोबारा चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात करके उन्हें इस बात पर आमादा करने की जो है वो नौबत ना आती कि जनाब ने एक दफ़ा से ही फेस सेविंग पे दे दो। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब चले गए, ना सिर्फ चले गए बल्कि जाने से पहले आज ही ये जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है उसने दाना डाला पंजाब के अरकान असम्बली को 25 अरब 23 करोड़ रुपए का दाना। 25 अरब 23 करोड़ रुपए की समरी आज ही चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मंजूर की है, जिसके तहत पंजाब के अरकान असम्बली को ये तरक्याती फंड्स जारी किए जाएंगे। और ये रकम उन तरक्याती फंड्स से अलग है जो इससे पहले जारी की जा चुकी है। और ये 25 अरब 23 करोड़ रुपए की जो खतीर रकम है ये वजारत ख़जाना से फौरी तौर पर मंजूर कराई जाएगी, पंजाब असम्बली से इसकी मंजूरी ली जाएगी, क्योंकि बजट के अंदर तो शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि पंजाब असम्बली का ये जो 4 महीने से इजलास चल रहा है वहाँ पर ये जो पंजाब का जो तरक्याती प्रोग्राम है इसके अंदर रद्दो बदल करने की वहाँ पर कोई बिल पेश किया जाएगा, या जो भी उनका प्रोसीजर है उसके मुताबिक
مطابق اس کو جسٹیفیکیشن پرووائڈ کی جائے گی، اور اس کے بعد اگلے پروسیجر کا آغاز ہوگا۔ اراکین اسمبلی جو ہے وہ اپنے ترقیاتی اسکیمیں دیں گے، وہ ترقیاتی اسکیمیں منظور کی جائیں گی، اس منظوری کے مطابق فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے فنڈ جاری کرے گا، اخبارات میں ٹینڈر ہوں گے، ٹھیکے دیے جائیں گے، ٹھیکوں کے بعد ان کو ادائیگیاں کی جائیں گی، کام کا آغاز ہوگا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے کا سارا پروسیجر یہ اگلے ہفتے 10 دن 20 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا؟ ترقیاتی پیسے بھی نکل جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا؟ بھائی یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے اراکین اسمبلی کو یہ جواز دینے کی کوشش ہے کہ اسمبلیاں نہ توڑنے دو، عمران خان پر ذرا دباؤ بڑھاؤ، اور اس دباؤ کے اندر عمران خان صاحب کل لاہور کے اندر اپنے ہی اراکین اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب کریں گے، جبکہ اسمبلی کی تحلیل کے لیے جو انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، وہ کمیٹی پہلے ہی عمران خان صاحب کو اس بات کی سفارش کر چکی ہے کہ 20 دسمبر تک آپ یہ اسمبلی کو چلنے دیں، 20 دسمبر کے بعد اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ کریں گے۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے یہ جو نیا چارہ ڈالا گیا ہے، یہ جو نیا انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں، اس انسینٹیوز کے بعد مجھے اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ دسمبر تو چھوڑے جنوری کے اندر بھی عمران خان صاحب اسمبلی توڑنے کی پوزیشن میں آئیں گے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، اراکین اسمبلی کہیں گے سانو ذرا ہلکے اندر منہ متھا تے ذرا کٹ لین دیو، ذرا وہاں پہ سڑکیں ذرا کارپیٹ تو لینے دیں، ذرا سولنگ تو لے جائیں، ذرا نالیاں تو بن جانے دیں، ذرا اسٹریٹ لائٹیں تو جل جانے دیں، ذرا ہلکوں کا ذرا نکل جائے۔ پھر اراکین اسمبلی نے اگلی جو انتخابی مہم ہے اس کے پیسے بھی تو اکٹھے کرنے ہیں، وہ اگر یہ ٹینڈر نہیں ہوں گے، ٹھیکے نہیں ملیں گے، تو وہ 8-10 کروڑ روپیہ کہاں سے لگائیں گے؟ اپنی جیب سے تو نہیں لگائیں گے، یہ یہیں سے آئیں گے پیسے، انہی ٹھیکوں سے آئیں گے پیسے، انہی ٹھیکے داروں سے آئیں گے پیسے، انہی ترقیاتی فنڈز سے آئیں گے پیسے، انہی ترقیاتی اسکیموں سے آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو پرویز الہی صاحب نے عمران خان کو جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے، یہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی کہیں رکنے والا ہے۔ آلدو کہ اس ملاقات کے بعد جو زمان پارک میں ہوئی چودھری پرویز الہی صاحب کی، چودھری مونس الہی صاحب کی اور چودھری حسین الہی صاحب کی، اس ملاقات کے بعد مونس الہی صاحب کی طرف سے ٹویٹ کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جناب وزارت اعلیٰ عمران خان کی امانت ہے، جب عمران خان کہیں گے ہم یہ امانت لٹانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، الگ بات ہے، لیکن حقیقتیں، زمینی حقیقتیں اس سے بہت ہی زیادہ مختلف ہیں، جس کا ایک ثبوت ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ 25 ارب 23 کروڑ روپے، یہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے نوٹوں کا چارہ ڈال دیا ہے، اور یقینی طور پر ان کہتے ہیں نا نوٹوں کا موڈ بنے، اراکین اسمبلی کا موڈ اسی چکر کے اندر بننا ہے، اور کسی چکر کے اندر عمران خان صاحب نے ان کو قابو میں آنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی عمران خان صاحب کو اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے ٹف ٹائم مل رہا ہے، اور وہاں سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پہلے پنجاب، اس کے بعد خیبر پختونخوا کا رخ کرنا، اس سے پہلے رخ نہیں کرنا۔ اس ساری سچویشن میں آصف علی زرداری صاحب اگر ٹی وی پہ بیٹھ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ بھائی میں اس وقت بھی سیاسی میدان کے اندر ایک شہ سوار ہوں، مجھے آسانی سے نہیں گرایا جا سکتا، تو اس کے پیچھے یہ جو خاموشی سے 3 دن کے اندر اسلام آباد میں وارداتیں ہوئی ہیں، یہ سارا کچھ اسی کے نتیجے میں ہے۔ ادروائز چودھری پرویز الہی بغیر کسی گارنٹی کے عمران خان صاحب کے آگے ہاں نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کچھ اور گیم چل رہی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے عاصمہ شیرازی صاحبہ کے ساتھ انٹرویو میں باضابطہ طور پر اس بات کا اظہار کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اسمبلی پنجاب کی ٹوٹے یا کے پی کی ٹوٹے، ہم الیکشن سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن، اگر عمران خان الیکشن کرائیں گے ان دونوں صوبوں میں تو ہم الیکشنز کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور انہوں نے چیلنج کیا زرداری صاحب نے کہ اس مرتبہ میں عمران خان کو اتنے ایم پیز اکٹھے نہیں کرنے دوں گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو کہہ دیا کہ پچھلی مرتبہ اگر آپ نے جتنے پنجاب کے اندر ایم پی ایس اکٹھے کیے تھے، جیتے تھے، اس مرتبہ آپ کو اتنی آسانی سے نہیں جیتنے دوں گا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے چیلنج کر دیا کہ اگر عمران خان یہ جو ہے اسمبلی تحلیل نہیں کرتے اور جو ہے ہم اپوزیشن میں رہتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کو پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن صرف پنجاب کا ذکر نہیں کیا آصف علی زرداری صاحب نے، یہاں پر بھی آصف علی زرداری صاحب نے ٹوسٹ کیا، انہوں نے کہا جی نہ صرف پنجاب میں بلکہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ جب انہوں نے کہا تحریک عدم اعتماد ہم خیبر پختونخوا میں بھی لے کے آئیں گے، تو عاصمہ شیرازی کے تو طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے کہا جناب وہاں سے آپ کیسے لے کے آئیں گے، وہاں پہ تو مارجن ہی بڑا زیادہ ہے، 115 کے ہاؤس کے اندر 95 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی، تو وہاں سے آپ کیسے لے کے آئیں گے تحریک عدم اعتماد۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے نہایت
پر اعتماد اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں زومانی مسکراہٹ کے ساتھ ان کو جواب دیا کہ آ جائے گی۔ انہوں نے کہا جی کیسے آ جائے گی؟ انہوں نے کہا آ جائے گی۔ انہوں نے کہا جی کیسے آ جائے گی؟ انہوں نے کہا جی کچھ دوست گمراہ ہیں، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور جیسے ہی وہ راہ راست پر آ جائیں گے تو تحریک عدم اعتماد بھی آ جائے گی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، انہوں نے کے پی کے کی اسمبلی میں بظاہر ان کی بات سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کچھ سن لگا دی ہے، کوئی جو ہے نا وہاں پر کچھ رابطہ کاری کو خفیہ رابطہ کاری یا کوئی ملاقاتیں خفیہ طرح کی کچھ اس طرح کی کوئی چیزیں وہاں پر چل رہی ہیں، کیونکہ وہاں سے بھی خبر اس حوالے سے آ رہی ہے کہ جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ محمود خان صاحب سے ذرا ناخوش ہے، اور جو ہے پرویز خٹک صاحب ان سے بھی، کیونکہ کہتے ہیں جی پرویز خٹک صاحب بڑے گرم مزاج کے ہیں، وہ ایک دفعہ سے دوسری بات نہیں سنتے، گالم گلوچ ہو جاتے ہیں، لحاظ نہیں کرتے کسی کا، وہ اس وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے خاصے ناراض ہیں۔ البتہ اسی انٹرویو کے اندر ایک اور نقطہ تھا، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے یہ جو بھی نئی تعیناتیاں ہوئی ہیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی اور چیف آف آرمی سٹاف کی۔ ان سے پوچھا گیا زرداری صاحب سے کہ جناب پتہ یہ چلا تھا کہ آپ جنرل عامر صاحب کو بنانا چاہ رہے تھے آرمی چیف۔ انہوں نے کہا جی یہ بات چھوڑے کہ کون کس کو بنانا چاہ رہا تھا، کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرٹ کی بات ہے، اسٹیٹ اوے میرٹ، نمبر 1 اور نمبر 2 میرٹ ہونا چاہیے، بس جو چیز میرٹ پر آ رہی تھی اسی کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی سیاسی انوالومنٹ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ مجھ پہ کوئی دباؤ ہے، نہ میں نے میاں صاحب پہ کوئی دباؤ ڈالا، نہ میاں صاحب نے مجھ پہ کوئی دباؤ ڈالا، کوئی دباؤ نہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہوا ہے، میرٹ پہ کیا گیا ہے۔ جو بندہ ڈیزرو کرتا تھا آرمی چیف بننے کا وہ آرمی چیف بن گیا، جو ڈیزرو کرتا تھا چیئرمین جوائنٹس بننے کا وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز بن گیا۔ اور یہ بات تو واقعی ثابت بھی ہو رہی ہے کہ جناب جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب نے وہ چارج لینے کے بعد، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جس طریقے سے فیصلے کیے ہیں وہ یقینی طور پر اسی سمت میں اشارہ کریں۔ اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آ گئی ہے عمران خان صاحب کی زیر صدارت کل ہونے والے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، جس کے اندر جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں وہ عمران خان صاحب کو قائل کریں گے کہ اسمبلی نہ توڑو، اور عمران خان صاحب جو باضابطہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی کے اراکین اسمبلی سے ملاقات کے دوران پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے مشاورت کریں گے، یعنی اعلان پہلے کر دیا پنڈی میں، مشاورت آج کریں گے، اور اس مشاورت کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب نے باریک واردات ڈال دی، 25 ارب 23 کروڑ روپے کا دانہ ڈال دیا۔ اب یا تو وہ دانہ چگیں گے 25 ارب 23 کروڑ روپے کا، یا تو اب دانہ چگا جائے گا، یا عمران خان صاحب کے فیصلے کی توثیق کی جائے گی۔ اور مجھے اس بات کا کافی حد تک یقین ہے کہ کل کے اجلاس میں اراکین اسمبلی کی طرف سے یہ بات آئے گی کہ جناب اسمبلی توڑ دیو پاویں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ذرا پیسے ریلیز ہو لینے دو۔ جہاں بھی آپ نے اتنا صبر کیا، کسی چکر کے اندر یہ مہینہ 1.5 مہینہ گزار لیں، دسمبر گزار لیں۔ 20 دسمبر تک تو پارٹی نے خود کہہ دیا نا کہ کمیٹی اراکین کی جانب سے 20 دسمبر تک اسمبلیہ تحلیل نہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 دسمبر تک کی تو عمران خان صاحب کو خود پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ سطح کی کمیٹی جو اس حوالے سے قائم کی گئی تھی وہ یہ کہہ چکی ہے۔ اب اگلے 10-15 دن ہی رہ گئے ہیں نا، تو یہ 10-15 دن اس چکر کے اندر عمران خان صاحب کو گزارنے کے لیے کہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ دسمبر کے اینڈ یا جنوری تک جائے گا، اور اگر یہ دسمبر کے اینڈ تک جائے گا تو وڈے بھائی جان بھی آنا لینے۔ یہ بات بھی اب سامنے آ رہی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب دسمبر کے لاسٹ ویک میں آ رہے ہیں پاکستان، بڑے، اور ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے آ رہی ہے خبر، یہ لندن سے بھی خبر آ رہی ہے، یہ پنجاب سے بھی خبر آ رہی ہے، یہ مرکز سے بھی خبر آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اسمبلیوں میں رہنے یا جانے کے چیلنج کے ساتھ ساتھ اگلی الیکشن کیمپین میں نواز شریف کا چیلنج بھی بھگتنا پڑے گا، اور آصف علی زرداری صاحب کی ڈرائنگ روم پالیٹکس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر اب کون فاتح ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔